अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। तकरीबन 4 महीने के बाद मरीम नवाज़ पाकिस्तान वापस आई हैं और एक नए बयानिए के साथ आई हैं जिसके ऊपर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। इससे पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो तनकीद वो करती ही आ रही हैं, मगर इसके साथ साथ एक चीज़ जो ऐसा लग रहा है कि जिस हवाले से ज़राए के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आने वाले दिनों के अंदर जो एक नया बयानिया होगा वो ये होगा कि जो साबका इस्टेब्लिशमेंट थी उन्हीं किरदारों के ऊपर तनकीद की जाए। और यही वजह है कि कल हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जो कहा गया कि जिन्होंने नवाज शरीफ के अगेंस्ट साजिश की थी, आप लोग बताइए कि वो लोग जो किरदार हैं वो अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो अपने मनतकी अंजाम तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। गो कि ऐसा लग रहा है कि इसी बयानिए के साथ साथ वो अपनी कंपेन को भी आगे बढ़ाएंगी, मगर इसके साथ साथ जो माशी सूरत हाल है उसका भी उन्होंने एतराफ़ किया है कि महंगाई है। मगर मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के ऊपर वो बार बार बात कर रही हैं कि पहले आपको पौने 4 साल की कारकर्दगी का जवाब देना होगा, फिर हमसे 8 महीने की कारकर्दगी का जवाब लेना होगा। मगर आवाम इस चीज़ के अंदर, इन टेक्निकल चीज़ों के अंदर नहीं पड़ती है। आवाम आसान लफ्ज़ों में समझना चाहती है। आवाम पूछेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या थीं और आज कितनी हैं। आपकी 8 माह की हुकूमत जब से आई है उस वक्त से कितनी है। बुनियादी अशिया ज़रूरत की जो कीमतें हैं वो उस वक्त कितनी थी और आज कितनी है। और बार बार हम ये भी इस प्लेटफॉर्म से बार बार ये कहते रहे और मीडिया में बातें होती रही, तज्ज़िये होते रहे, तबसरे होते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में होते रहे और ये बार बार बात की जाती रही इमरान खान साहब से मुतल्लिक कि आप छोड़ दीजिए अपने मुखालफिन को, अगर आप इनके अगेंस्ट कुछ करना भी चाहते हैं तो उसका जवाब और उसकी मौसर हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि आप अपनी कारकर्दगी को और अपनी गवर्नेंस को आप बेहतर कर लें, आवाम को रिलीफ दे दें। उसी सूरत के अंदर जो है ये चीज़ें आपके जो मुखालफीन हैं इनकी जो सियासत है वो ख़त्म होती हुई आपको ख़ुद ही नज़र आएगी। नून लीग का बयानिया चाहे वो तनकीद कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के हवाले से, चाहे वो तनकीद कर लें साबका इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, साबका इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन नहीं लड़ने हैं, इलेक्शन आपने लड़ने हैं। आवाम आपसे पूछेगी कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आपके पास फार्मूला नहीं था तो आपने तहरीक अदम एतमाद क्यों लेकर आए। आपने तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद हमें रिलीफ देने के लिए क्या किया है। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो नून लीग को दरपेश हैं, क्योंकि इस वक्त इस इत्तेहादी हुकूमत को लीड करती हुई नज़र जो आ रहे हैं यकीनन वो नून लीग ही है, जिनके वज़ीर आज़म उन्हीं की जमात से हैं, वज़ीर ख़जाना उन्हीं की जमात से हैं। तो ये इंतज़ामी अमूर जितनी भी वजारतें हैं वो नून लीग के पास हैं, जवाब तलबी नून लीग से ही होगी। और इससे पहले भी मिफ्ता इस्माइल के ऊपर, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद होती रही। ख़ुद मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी उनकी पॉलिसी से मुतल्लिक, नून लीग किसी ने क़यादत उनकी कारकर्दगी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी, मगर अब तो इसहाक़ डार साहब हैं और उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी ज़राए के मुताबिक ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि नून लीग के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये कहा जा रहा है कि नून लीग की जानिब से जो इसहाक़ डार को जिस तरह से बनाकर पेश किया गया था, जो कारकर्दगी बताई गई थी और ये कहा गया था कि इसहाक़ डार साहब जो है इस तमाम सूरत हाल को हैंडल कर लेंगे, मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और बिल आखिर उसी पॉलिसी के ऊपर चले हैं जो मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी थी। यानी कि IMF की जानिब से जो कहा गया था कि आपको हमारी ये शराइत तस्लीम करना होगी, उसी सूरत में हम आपको किस्त भी जारी करेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि इसहाक़ डार भी अब उसी पॉलिसी के ऊपर चल पड़े हैं। जितने उन्होंने अपने आप को आज़माना था, जितनी पॉलिसीज़ करके देखनी थी, मगर वो बेसूद रहीं, वक्त का ज़िया हुआ। आने वाले दिनों के अंदर IMF का वक्त भी पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है 10 दिन का क़याम होगा और इन 10 दिनों के अंदर जायज़ा लिया जाएगा। 9वें इक़्तिसादी जायज़ा इजलास होगा जिसमें पाकिस्तान के जो ऐसे बहुत सारे शोबे हैं, बिलखुसूस तवानाई के शोबे के हवाले से जिस बड़ी तादाद में खसारे का सामना है पाकिस्तान को, उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि मज़ीद टैक्सेस लगाने की बात की जाएगी। मिनी बजट की बातें हो रही हैं, मज़ीद टैक्सेस लगाने की बातें हो रही हैं और मुल्क के अंदर जो एक पहले से एक माशी तौर पर जो बहरान है, LCs खुल नहीं रही हैं, बहुत सारी चीज़ें पोर्ट के अंदर अभी भी फंसी हुई हैं। और इसके साथ साथ हमने कल देखा कि लाहौर समेत
متعدد شہروں کے اندر پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اوگرا کی جانب سے گو کہ اس چیز کی تردید بھی کی گئی، مگر اس کے باوجود گجرانوالہ ہو، لاہور ہو یا دیگر علاقوں کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے، رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو پمپس ہیں وہ پیٹرول نہیں دے رہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھائی جائیں گی۔ تو اس کے بعد، اس خبر آنے کے بعد جو ذرائع کے مطابق جو چیز سامنے آئی، اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پیٹرول پمپس مالکان ہیں انہوں نے جو تیل کی سپلائی ہے اس کو روک دیا ہے اور قیمتیں بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے ایک بہتر طور کے اوپر۔ حکمت عملی ہماری گورننس کے حوالے سے ہو، یہ اس کے اندر نگراں حکومت بھی شامل ہے یا اتحادی حکومت بھی شامل ہے، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ نون لیگ کو جو ایک اور چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی بہت ساری تقسیم پائی جاتی ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے رہنما ہیں جن کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کو جب یہ عہدہ دیا گیا تو کیا اس کے لیے کوئی الیکشن کیا گیا یا کوئی اجلاس بلایا گیا؟ تو اس حوالے سے بھی بہت سارے ایسے ایک یونٹ موجود ہے جنہیں تحفظات ہیں، ان تحفظات کو بھی دور کرنا ہے مریم نواز صاحبہ کو۔ انہوں نے کہا کہ میں 1 فروری سے ان تمام چیزوں کا، اضلاع کا، پنجاب کا، جنوبی پنجاب کے وزٹ پہ نکلوں گی اور کمپین جو ہے وہ شروع کروں گی اور نمائندوں سے ملاقاتیں کی جائیں گی، میرٹ پہ ٹکٹ دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب کا ضمنی انتخاب ہوا، اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے انہی لوگوں کو ووٹ دیا گیا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے انحراف کیا، منحرف ہوئے، اور پھر بعد میں انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی اور کچھ آزاد تھے انہیں ٹکٹ دیا۔ تو یہ جو پتہ ہے یہ کامیاب نہیں رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیتی اور خاصی مایوس کن کارکردگی بھی رہی۔ یہ کہا جاتا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز ایسی شخصیت ہیں کہ جو کمپین کرتی ہیں، جو لوگوں کو اکٹھا کر لیا کرتی ہیں، مگر ہم نے دیکھا پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہوئے ان کی کمپین بھی جو رن کی گئی اس میں کراؤڈ تو آیا، لوگ تو آئے ان کے جلسوں کے اندر، مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ تو یہ تمام وہ چیلنجز ہیں جن وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو درپیش ہیں، جن کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ کیا آیا واقع ان تمام چیزوں کے اندر بالخصوص سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال پاکستان مسلم لیگ نون اس کو درست کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، یہ سب سے بڑا اہم ایک سوال ہے۔ اور بات کریں گے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے اوپر کہ یہ میری قتل کی سازش کے اندر ایک جو کردار ہے، ان میں سے متعدد کرداروں کا انہوں نے ذکر کیا 3 سے 4، مگر ایک کردار کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جن کا نام لیا ہے وہ ہیں سابق صدر آصف علی زرداری۔ اس حوالے سے کل بلاول بھٹو کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا اور قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ تمام سینیریو ہے پاکستان کے اندر جس حد تک جو سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے، اس کے اندر مزید شدت ہی آتی جا رہی ہے، اس کے اندر ہم کمی نہیں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کی بالخصوص جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر یہ سنگین ہوتی جا رہی ہے، اور عوام کا براہ راست معاملہ بھی یہ ہے، عوام ان ٹیکنیکل چیزوں کے اندر، ان تکنیکی امور کے اوپر نہیں پڑا کرتی ہے۔ مختصر سے عوام کے سوالات ہیں کہ ہمیں آٹا سستا چاہیے، روزگار چاہیے، ہمیں بجلی سستی چاہیے، ہماری جو بنیادی اشیاء ضروریاں ہیں یہ ہمیں چیزیں سستی چاہیے۔ نون لیگ کے اندر کیا تحفظات ہیں، کیا نہیں ہیں، کون پارٹی چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، کون نہیں جانا چاہتا، یہ پارٹی کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے مگر ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کس بیانیے کے ساتھ آنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حامی بن کر آنا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ آنا ہے، یہ اس ملک کی اکثر عوام کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ ان کا معاملہ وہی ہے کہ بنیادی اشیاء ضروریاں ہیں، ہمیں ان چیزوں کی فراہمی کو یقینی بنا دیجئے، ہمیں عزت کے ساتھ جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ دے دیا جائے، تو ہمارے لیے جو بھی کرے گا چاہے وہ جس بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے تو عوام کے لیے یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ پھر اپنے اس حکمران کے ساتھ ہی سٹینڈ کرتے ہیں۔ اس تمام سیاسی منظرنامے کے اوپر، پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے اور اپنے مہمان کا تعارف بھی کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار شعیب بھٹا صاحب، مہمان کی جانب بھی آئیں گے مگر یہاں مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے۔ بھٹا صاحب، مریم نواز صاحبہ تقریباً 4 مہینے کے بعد وطن واپس آ گئی ہیں، انہوں نے تقریر بھی کی، اپنے کارکنان سے خطاب بھی کیا، معاشی دور کے اوپر جو مہنگائی ہے اس کا اعتراف بھی کیا، سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید بھی کی، عمران خان صاحب کے اوپر بھی تنقید کی۔ جو چیلنجز ہیں اس وقت اس ملک کو، کیونکہ لیڈ کرتے ہوئے نون لیگ ہی نظر آ رہی ہے معاشی طور کے اوپر،
یہ بڑے چیلنجز ہیں یا پھر ایک نئے بیانیے کے ساتھ آنا ہے، اس کی فکر ہے کہ کس بیانیے کے ساتھ آیا جائے؟ بہت شکریہ رضا صاحب. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کل تشریف لا چکی ہیں اور ان کا بھرپور استقبال ہوا ہے، اور ان کا جو بیانیہ ہے یہ کوئی نیا بیانیہ نہیں ہے، یہ بیانیہ تو پرانا ہی ہے. اور صرف چینج یہ آئی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ بے شک سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی عمران خان کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کیا جائے گا، تاکہ لوگوں میں یہ تاثر دیا جا سکے کہ ہم بھی اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہیں، ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں چاہتے، ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو آپ مطمئن کر سکیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے پپٹ نہیں ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا ایک بیانیہ رکھتے ہیں، ایک ہمارا ان سے جو ہماری شکایتیں ہیں، جو شکوے ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر تحرک ہوا ہے اور زیادہ ہوا ہے اور آگے بڑھے گا. انہوں نے صرف یہی نہیں ہے کہ وہ کل آئی ہیں، انہوں نے آتے ہی اپنا ایک پروگرام دیا ہے، اپنا دورے کرنے ہیں انہوں نے پنجاب میں، اور انہوں نے وہ الیکشن کی تیاری کرنے کے لیے آئی ہیں، بلکہ الیکشن کو لیڈ کرنے آئی ہیں. تو اس حوالے سے جب دیکھا جائے تو اب یہ تو پتہ چلے گا ووٹنگ سے، جب الیکشن ہوں گے تو کیا وہ بیانیہ عوام میں کتنی پذیرائی حاصل کرتا ہے اور عمران خان سے وہ کتنی سیٹیں واپس لے سکتے ہیں. کیونکہ عمران خان بھی اب جلسوں کی تیاری کر رہا ہے، اس نے بھی اپنا پروگرام دینا ہے، اور اوپر سے جو عمران خان کے ساتھیوں کے ساتھ پکڑ دکڑ جاری ہے، اس سے بھی لوگوں میں ایک جو ہے ہمدردیاں جو ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ نظر آ رہی ہیں. فواد چودھری صاحب کو پکڑا گیا ان کے بیان کی وجہ سے، اور وہ بیان سے ہٹ نہیں رہے، اپنے بیان پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو کل دوبارہ جیل سے جوڈیشل ریمانڈ ہونے کے باوجود دوبارہ جیل سے بلا کے ریمانڈ دے دیا گیا. یہ پہلے خاص طور پر ایسا عام نارمل حالات میں کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ملزم جوڈیشل چلا جائے اور اس کو دوبارہ پولیس والے بلائیں اور کوئی ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج اس کا دوبارہ ریمانڈ دے. یہ پہلے کبھی ہم نے سنا دیکھا نہیں ہے، نارمل پریکٹس نہیں ہے. یہی ہوتا ہے کہ ریمانڈ ہوا، جوڈیشل گیا، اس کے بعد بیل لگی، بیل دے دی یا نہ دی، ہائی کورٹ چلا گیا معاملہ، ہائی کورٹ میں ڈسکس ہوا، بیل مل گئی، ٹھیک ہے، نہیں تو سپریم کورٹ چلا گیا. لیکن یہ نئی جو ہے نا ایک جہت نکلی ہے عدالتوں میں، انصاف میں، کہ بھئی ایک بندہ جو اس کو جوڈیشل کر دیا گیا 2 روزہ ریمانڈ کے بعد، اس کو دوبارہ بلایا گیا اور پھر دوبارہ 2 روز کا ریمانڈ دے دیا گیا. اب پھر ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا، مزید ریمانڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے. ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں سیاسی طور پر فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے، حکومت کو نہیں پہنچ رہا. کیونکہ حکومت تو ویسے ہی اب مہنگائی کے تابڑتوڑ حملوں میں بھی کی زد میں بھی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ڈالر اچانک جو ہے ہائی جمپ کر گیا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ مہنگائی کی صورت میں لوگوں تک پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. پیاز جو کل 1000 روپے تھا یا 900 روپے کا 5 کلو تھا، وہ 1200، 1250، 1300 تک پہنچ گیا راتوں رات. یہ جو اثرات ہیں، اور اس کی وجہ ہے نا، وہ مفتاح صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جس پالیسی کے اوپر وہ چاہ رہے تھے کہ ڈالر کو چھوڑ دیا جائے، کنٹرول نہ کیا جائے، غیر اعلانیہ کیمپنگ ہے وہ ختم کرنی ہوگی، اسی بنا کے اوپر انہیں ہٹایا گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈالر کی جو اصل جو قیمت ہے وہ 200 یا 200 سے نیچے ہے، اور یہ دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بھی بات نہیں ہے، دنوں کی بات ہے. میں اس کو لے کر آؤں گا، مگر نہیں کر سکے ہیں اتنا وقت لگانے کے باوجود، اور بالآخر اسی پالیسی کے اوپر جانا پڑا جو پہلے آئی ایم ایف مفتاح صاحب کو کہہ رہا تھا. مفتاح صاحب اسی پالیسی کے اوپر چل رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب نے آ کے اس پالیسی کو بند کیا، بند کرنے کے بعد دوبارہ سے اب اسی رستے پر چل پڑے. تو یہ وجہ ہے کہ ڈالر نے پھر جمپ بھی کیا، اور ساتھ ہی خبر آ گئی کہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن اتنا انتظار کرانا، کاروبار متاثر کرنا، ڈالر کو روکے رکھنے سے، اگر یہ دیکھیں آپ نے ایک کام کرنا ہے یا آپ کو پتہ ہے یہ کرنا پڑے گا، یا مجبوراً یا شوق سے، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر گزرنا ہی بہتر ہوتا ہے. اگر یہی ہم دیکھتے کہ وہ پہلے کر لیتے تو کم از کم یہ جو اتنے ٹرالر جو کنٹینر کراچی پورٹ پہ کھڑے رہے اور ایل سیز نہ کھل سکیں، پاکستان میں مال نہ آ سکا،
وہ سب جو ہے وہ اس پروسیس سے بچ جاتے، کاروبار کی ایک جو سرکل تھا وہ قائم رہتا۔ صحیح۔ اب کاروبار کا سرکل بھی متاثر ہوا، کام بھی وہی کیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ 100 پیاز بھی کھانا اور 100 جوتے بھی کھانا۔ اگر یہ کیفیت رہے گی تو ملک کی معیشت سنبھل نہیں سکے گی۔ ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بر وقت فیصلے کریں اور صحیح فیصلے کریں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا نا کہ ڈاکٹر صاحب پہ یقین رکھیں، اللہ پر بھی یقین رکھیں، ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی یقین رکھیں، اس مشکل صورتحال سے نون لیگ ہی نکالے گی۔ ٹھیک ہے، مریم صاحب کی خوش گمانی اپنی جگہ پر، مریم صاحب کا بیانیہ اپنی جگہ پر، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ اس وقت یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان اور سیلاب آ چکا ہے۔ لوگ بلبلا رہے ہیں، لوگ بڑے تنگ ہیں وہ پہلے ہی، کیونکہ لوگوں کو جینے کے لیے کھانا پینا تو ہے نا۔ روٹی نان بڑھ چکا ہے، 30 روپے تک 35 روپے تک ہو گیا ہے۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن، یہ جو روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ہیں، ان میں بھی ڈالر کی طرح مہنگائی کا ہائی جمپ آ گیا ہے۔ یہ آپ 2-4 دنوں میں لوگوں کے بل بلانے کی چیز جو منظر کشی ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے بل بلا رہے ہیں۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں، لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پیٹ رہے ہیں۔ تو فارمولہ ہے کیا اور کس کے پاس ہے وہ فارمولہ کہ پاکستان کو اس معاشی صورتحال سے نکالیں؟ ایک جماعت ہے وہ الیکشن چاہتی ہے، اور جو اتحادی حکومت ہے وہ اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، تو لگ تو یہ رہا ہے کہ پاور پولیٹکس جاری ہے۔ فارمولہ کس کے پاس ہے؟ یہ مشکل جو صورتحال ہے اس سے کون نکالے گا پھر ان چیزوں سے؟ دیکھیں، فارمولہ تو سارے اسٹیک ہولڈرز کے پاس ہے۔ سیاسی استحکام بہت ضروری ہے معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے۔ سیاسی استحکام کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا سب مل بیٹھیں یا الیکشن ہو جائیں۔ الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے اس کو وقت ملے، فیصلے اس نے بھی سخت کرنے ہیں، مہنگائی کو اس نے بھی فیس کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پالیسی میں ٹھہراؤ آئے گا، استحکام ہوئے گا، کوئی باہر سے کوئی جو ہے انویسٹمنٹ آئے گی، سرمایہ کاری آئے گی، کچھ ریلیف ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا دل گردہ ہمارے سیاستدانوں میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سپیس کریٹ کریں، ایک دوسرے کے لیے اپنی سیاست کو نہ چمکائیں اور محض صرف ملک و قوم کا سوچیں، عوام کا سوچیں، اور اس پہ متفق ہو کے بیٹھ جائیں اور کوئی پالیسی بنا لیں کہ کہاں تک جانا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے اپنے وسائل کو، اپنی زراعت کو، اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو بیلنس کرنا ہوگا، اس کو ان کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، انرجی کو بچانے کے لیے، انرجی کو مینج کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، تب جا کے کہیں یہ مہنگائی رکے گی نہیں، لیکن معیار زندگی تھوڑا بہتر ہوگا، لوگوں کا آمدن کے ذرائع جب بہتر ہوں گے تو مہنگائی کی جو چیخیں ہیں وہ کم از کم بند ہو جائیں گی، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم کما بھی رہے ہیں اور لگا بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ کمانے کو ہے نہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور مہنگائی ہے وہ روز ترقی کرتی ہے، دن دگنی اور رات چوگنی۔ آپ رات کو سوچتے ہیں کہ کل میرے پاس 1000 روپے ہے تو میں یہ سامان لاؤں گا، آپ جب مارکیٹ جاتے ہیں لینے تو وہ سامان آدھا رہ جاتا ہے لیکن 1000 روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں کیسے لوگ جئیں گے؟ اگر لوگوں کو جینے نہیں دینا تو پھر کم از کم اپنے آپ کو ہی الگ کر لو، اپنے آپ کو ہی نہیں آپ اس قابل ہے کہ لوگوں کے جینے کے لیے سہولتیں دے سکیں تو خود ہی چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ آپ چمٹے رہیں اور معیشت جو ہے وہ سنبھلے بھی نہ، حالات بھی نہ سنبھلے۔ یہ ملک جو ہے وہ پاکستان ہے، نیوزی لینڈ نہیں ہے جہاں کی وزیراعظم اعتراف کر لیتی ہے کہ میں اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہی ہوں، دیگر بھی مصروفیات ہیں کہ میں الگ ہو جاتی ہوں۔ یہاں پر تو اقتدار کے لیے کچھ بھی چلے گا، چاہے اس کے لیے غیر آئینی کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، مگر کیا جائے گا اور ایشورنس لی جائے گی اور اپنے اقتدار کو طول دیا جائے گا۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمارے جو اخلاقیات کے معیار ہیں وہ یورپ کی طرح یا نیوزی لینڈ کی طرح نہیں ہیں
کہ ہم معیار کی اس معراج پہ قائم آ جائیں جس میں لوگوں کے لیے سپیس بھی ہو اور اپنا انر بھی سیٹسفائیڈ ہو. ہمارے ہاں تو صرف اقتدار چاہیے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اقتدار سے کسی کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ ہے نا، ہمیں پروٹوکول مل رہا ہے، ہمارے کام چل رہے ہیں، ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، اور لوگ جائیں بھاڑ میں. یہ جو معیار ہے یہ تیسری دنیا میں ہی ہے، یہ ترقی پسند ملکوں میں نہیں ہے. ترقی پسند ملکوں میں یا ترقی پذیر ملکوں میں یہ معیارات مختلف ہیں. 1 فروری سے کمپین سٹارٹ کرنی ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے نمائندوں کے پاس جاؤں گی، لوگوں کے پاس جاؤں گی. گو کہ انہوں نے خطاب کرنا ہے پنجاب اور کے پی کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹرز کو، اپنے نمائندگان کو متحرک کرنا ہے. میرٹ کے اوپر ٹکٹ دینے کی بھی باتیں کر رہی ہیں. تو یہ بڑا آسان سا طریقہ نہیں ہے کہ لاہور میں کسی بازار میں چلی جائیں اور اپنی حکومت کی کارکردگی سے متعلق جو ہے وہ لوگوں سے پوچھ لیا جائے اور ان کے کمنٹ سے اندازہ لگ جائے گا کہ ان کی جو جماعت ہے نون لیگ، اس سے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، چاہے وہ اچھی ہے، بری ہے، جو بھی ہے معاشی طور کے اوپر، وہ ان کے اوپر آنے والے دنوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. کیونکہ عوام ان چیزوں کے اوپر تو نہیں پڑے گی، یا ان نون لیگ کے لیے سمجھانا تو بڑا مشکل کا کام ہوگا کہ چونکہ 4 سال میں یہ اتنی تباہی ہوئی ہے، 8 مہینوں میں ہم درست نہیں کر سکتے. عوام تو یہ کہے گی کہ جب آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی تو پھر آپ نہ آتے، تحریک عدم اعتماد نہ لے کر آتے، خان صاحب کو اپنا وقت پورا کرنے دیتے. دیکھیں، حکمت عملی تو ابھی تک دیکھنے میں جو سمجھنے میں بات آ رہی ہے وہ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، یا کوئی ادر ہے. اس وقت تو ایک اس حوالے سے ایک کیاس ہے. حکمت عملی کسی کے پاس نہیں نظر آ رہی، کوئی پلان بتا نہیں رہا کہ کیسے ملک کو سنبھالا دیں گے. باقی جہاں تک ہے لوگوں میں جانے کی بات، اب ان کے لیے مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک جو صورتحال فیوریبل ہے یا ان کے لیے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں بھی ان کی مخالف حکومت نہیں ہے. تمام حکومتوں میں وہ ایکسیپٹیبل ہیں، اور ابھی جو نگران سیٹ اپ میں وزراء نظر آ رہے ہیں وہ بھی اکثریتی نون لیگ اور پی ڈی ایم کے نظر آ رہے ہیں. باقی کی اتنی گنجائش نہیں ہے جتنی بے شک کے پی کے ہے، بے شک پنجاب ہے. اور یہ جب صورتحال ہے تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں، لوگ تو محسوس کر رہے ہیں، لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ کس کے لیے زیادہ بہتر صورتحال ہے، فیلڈ بہتر ہے، اور کس کے لیے فیلڈ کو خراب کیا جا رہا ہے. یہ جو ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس کو بیلنس کرنا چاہیے. نگران حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کے لیے راستہ ہموار کریں اور کسی کے راستے میں روڑے نہ ٹکائیں. اور انتخابات بر وقت ہونے چاہیے. اگر انتخابات نہ ہوئے تو پارٹیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کیونکہ وہ لوگ کے پی میں کیا ہوا ہے، کیونکہ نگراں حکومت کے لیے وزیر اعلیٰ کے لیے تو اتفاق رائے سے نام سامنے آ گیا، مگر جو کیبنٹ میں جو نام سامنے آئے بڑے حیران کن بھی تھے. گو کہ پنجاب کے حوالے سے پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی. چلیے اگر پنجاب کو ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیا جائے تو کے پی میں کیا ہوا؟ لگ رہا ہے کہ جو جس خدشے کا اظہار کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ ہم جو چاہتے تھے اداروں کی جانب سے ایسا رویہ ہمارے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے، یہ وہی وجہ ہے یا پھر کسی اور اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو؟ دیکھیں، یہ سلسلے جو ہیں نا یہ پرانے ہیں، کوئی نئے نہیں ہیں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اقتدار سے باہر ہوتا ہے اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے، جب وہ اقتدار میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے. پھر اس کے ہینڈلرز بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو بنوایا ہوتا ہے، جنہوں نے اس پہ محنت کی ہوتی ہے اور اس کو ایکسیپٹنس دلوائی ہوتی ہے. پنجاب کا معاملہ میں تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ جو وہ اتفاق رائے سے نہیں آ سکا تو الیکشن کمیشن نے جس کو مناسب سمجھا اس کو تھوپ دیا. لیکن کے پی کے میں پہلے اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے معاملات چل رہے ہیں. اور اب جب اتفاق رائے ہوا تب جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے اعظم خان صاحب، ان کی پوزیشن اور تھی. اب جب وہ بن چکے ہیں تو ان کی پوزیشن مختلف ہے. انہوں نے دیکھنا ہے یا کہ ان کو پہ کہاں سے پریشر آ رہا ہے اور کون ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ اب یہ کریں، اب آپ اس کو منسٹر بنائیں، اب اس طریقے سے چلیں، اب یہ کریں. یہ ایک کھیل ہے
جو کھیلا جا رہا ہے اور جس کا جو رزلٹ تو الیکشن میں ہی نظر آئے گا کہ کیا یہ سارے انتظامات چاہے پنجاب کے ہیں چاہے کے پی کے ہیں وہ عمران خان کا راستہ روک پاتے ہیں یا عمران خان ان انتظامات کو ان اقدامات کو رونتے ہوئے جیت جاتا ہے. یہ فیصلہ تو الیکشن والے دن ہونا ہے, الیکشن میں ہونا ہے, الیکشن کمپین میں بھی صورتحال واضح ہو جائے گی, لیکن رزلٹ الیکشن کے دن ہی نظر آنا ہے کہ کیا ہوا ہے, کیا چیزیں مینج ہو گئی ہیں یا کہ نہیں ہو سکیں اور عوام کے پریشر نے ان کو چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیا ہے اور وہ پریشر جو عوامی پریشر ہے وہ اس کو رونتے ہوئے گزر گیا ہے. صحیح بات کر لیتے ہیں بھٹا صاحب. دوسرا ایک اہم موضوع ہے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سنگین قسم کے الزامات جو لگائے گئے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے اوپر. اس سے متعلق وزیر خارجہ بلال بھٹو نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ بھی کیا ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ناظرین, مگر یہاں وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد آج پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو سنگین الزامات لگائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی سازش پہلے پلان اے بنا, بی بنا اور اب سی ہے, اور اس میں ایک کردار کا نام بھی لیا ہے اور وہ کردار سابق صدر آصف علی زرداری سے متعلق انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک کالعدم تنظیم کو, ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے بھی دیے ہیں اور میرے قتل کی سازش جو ہے وہ رچی جا رہی ہے. بھٹا صاحب, یہ بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں. پیپلز پارٹی نے قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. یہ خان صاحب نے کن بنیادوں کے اوپر یہ بات کہہ دی ہے؟ میں سن رہا تھا شفقت محمود صاحب کو, مجھے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کوئی ایسی بات کرتے نہیں ہیں اور ان کے پاس لازمی بات ہے کہ کوئی ٹھوس ثبوت اور ایسی انفارمیشن ہوگی جس کی بنیاد کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے. رضا صاحب, میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے پاس اس کے بارے میں کوئی ٹھوس انفارمیشن ہے اور یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے. اور جس آصف زرداری صاحب کو میں جانتا ہوں وہ کم از کم اس ڈرٹی کھیل کا حصہ نہیں بنتے. میں یہ بات پورے وثوق سے کہتا ہوں. ہاں, ان پہ الزامات ہیں, الزامات ان پہ بے نظیر کے قتل کا بھی ہے, الزام ان پہ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا بھی ہے, اور بھی کئی الزامات ہیں. اس سے پہلے ان پہ الزامات لگے کہ انہوں نے کسی کو سندھ میں اس کی ٹانگ کے ساتھ بم باندھ کے وہ کر لیا, لیکن وہ الزامات فیک تھے, سیاسی بنیادوں پر تھے اور ان کا جو گھیرا تنگ کرنے کے لیے تھے. آصف زرداری کی پرسنالٹی میں کسی کو قتل کرانا میں نہیں دیکھتا کہ وہ کسی کو قتل کرائیں اور پھر اتنے بڑے پاپولر لیڈر کو. یہ سیاسی بیانیہ ہیں. دیکھیں, آصف زرداری صاحب کے بارے میں جو ایک تاثر پایا جاتا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں, وہ اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بھی ان پہ پہلے بھی الزامات ہیں. تو اگر یہ سیاسی بیانیہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے تو اس ملک کے اندر آپ مزید انتشار اور افراتفری کو جو ہے وہ جنم دے رہے ہیں. بلال بھٹو صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ان کے خاندان کو مزید جو ہے وہ خطرات لاحق ہو جائیں گے. بالکل ان کی بات درست ہے کہ کوئی اگر اتنا آپ کی پارٹی کا حامی اور جذباتی ہو اور وہ کسی لیڈر کو نشانہ بنائے گا تو اس کی زندگی کو خطرہ تو ہوگا. لیکن اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری پہ یہ جو عمران خان کا الزام ہے یہ سیاسی ہے. اس میں حقیقت نہیں ہے کہ آصف زرداری نے کسی کو سپاری دی ہے قتل کرانے کے لیے, کوئی مینج کیا ہے. وہ ایسے ڈرٹی کھیل کا حصہ نہیں بنتے. ان پہ الزامات کی وجہ سے اگر یہ شکوک, مجھے اس سے پہلے عمران خان سے بھی پہلے یہ پھل جھڑی شیخ رشید صاحب نے چھوڑی ہے, اور شیخ رشید صاحب ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں اور ایسے ان کی تو سیاست کا محور ہی یہی ہے کہ افواہیں اور پیش گوئیاں کر کے انہوں نے کرنا ہے. لیکن خان صاحب کو تو ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اصل میں شیخ رشید صاحب کی طبیعت میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ جب بھی وہ سیاست اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی انارکی پھیلانے کی, بدامنی پھیلانے کی ایک ان کے بیانات جو ہیں وہ اس کا محور ہوتے ہیں. اور ان کے بیانات کو اس حد تک حیثیت نہیں تھی. شاید شیخ رشید کے بیان کو برداشت کر لیا جاتا ہے, چپ کر کے اگنور کر دیا جاتا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے بیان شیخ رشید کے بیان کی تائید کر کے, تصدیق کر کے اس کو تقویت دی ہے. اور اب یہ کورٹ میں اگر معاملہ جاتا ہے تو تب بھی عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی قانونی طور پر.
یا تو ان کو اپنا اور اگر پیچھے وہ ہٹنا اسی طرح پڑے کی گا. اسٹیٹمنٹ دے دیں, وہ جو 35 پینچر والی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی عدالت میں, جب یہ معاملہ گیا ثابت کرنے کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ سیاسی بیان تھا, تو یہاں بھی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ ہمیں پھر سننے کو اگر ملے ایسا کہیں گے بھی تو ان کو وہ ڈیمیج ہوں گے, کیونکہ ہر بات پہ لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نہ یقین کرتے ہیں اور نہ اس پہ یو ٹرن کو قبول کریں گے. اس سے عمران صاحب کی اپنی پرسنالٹی متاثر ہوگی. ان کو جن لوگوں نے بھی یہ بیان مگر آپ بھی مشورہ سمجھتے ہیں جو دیا ہے پاکستان یا تحریک- انفارمیشن بنا کے پاکستان دی ہے, تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹرز ہے وہ ہر اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ خان صاحب کی ایک ماسٹر اسٹروک کہتا ہے. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے اسمبلی میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, تو ان کے ووٹر سپورٹر کہتے ہیں کہ واہ خان صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. جب خان صاحب جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ یہ دے دیتے ہیں کہ اب ہم اسمبلی واپس جا رہے ہیں, تو کہ خان صاحب کو وہ سپورٹرز کہتے ہیں کہ واہ خان صاحب نے کیسا ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے, پریشان کر دیا پی ڈی ایم کو. تو یہاں بھی کچھ ایسی صورتحال ہو جائے گی. آپ کی بات درست ہے رضا, لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ سارے اتنے ہی بیوقوف ہوتے ہیں یا اتنے نان سیریس ہوتے ہیں. میں تو کسی کو بھی بیوقوف نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں تو کہہ ماسٹر رہا ہوں اسٹروک کا نام دیتے ہیں. کہ سپورٹروں میں بھی سنجیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو معاملات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں اور معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. سب یہی نہیں ہوتے کہ مان لیں اور اسی پہ عمل شروع کر دیں. یہ بھی ایک گروپ ہوتا ہے, ایک سیکٹر ہوتا ہے جو جذباتی ہوتا ہے, جو پرجوش ہوتا ہے اور جو اپنے لیڈر کی ہر بات پہ آمین کرتا ہے اور اپنے لیڈر کی کہی ہوئی بات کو لے کے آگے چلتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی بات کو ساری دنیا انڈوس کر دے. ساری دنیا انڈوس نہیں کر سکتی. یہ بات عمران خان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی کہ انہوں نے جو الزام لگایا یہ بڑا سیریس الزام ہے, اور باہر کے لوگوں کے ساتھ یا دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اس سے دیکھیں اگر یہ الزام ثابت نہیں ہوتا تو عمران خان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. اگر عمران خان یہ ثابت کر دیتا کہ اسد زرداری کے دہشت گرد لوگوں تنظیموں سے روابط ہیں تو عالمی سطح پہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکلات جنم لیں گی. نہیں, وہ تو قاہرہ صاحب نے کہہ دیا نا کہ اگر آپ کے پاس ان الزامات کی, ان سنگین قسم کے الزامات کے ثبوت ہیں تو یقیناً سابق صدر کے لیے پریشان کن ہوگا, انہیں پھر ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے. لیکن نہیں, اگر آپ کے پاس ثبوت اور آپ نے فقط ایک سیاسی بیانی کے طور پہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے تو پھر مشکلات ہونی چاہیے اور ہم عدالتوں میں جائیں گے. اور یہ معاملہ جو ہے اب ایسے ہی لگ رہا ہے کہ عدالتوں میں ہی جائے گا. دیکھیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی ٹیم نے لیگل نوٹس بھجوا دیا ہے. یہ کل فرت اللہ بابر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم نے لیگل ٹیم نے نوٹس تیار کر کے ان کو روانہ کر دیا ہے. اب دیکھیں اس لیگل نوٹس پہ کیا جواب دیتے ہیں عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی, یا وہ کیس عدالت میں جاتا ہے تو عدالت میں پتہ چلے گا کہ وہ اس کے جواب میں کیا ثبوت دیتے ہیں, کیا موقف اختیار کرتے ہیں. لیکن اب یہ سیاسی اور قانونی دونوں سطح پہ جنگ ہوگی اس حوالے سے. عمران خان صاحب کی اور یہ اسٹیٹمنٹ کوئی پہ اور چیزیں, پیپلز کیونکہ پارٹی ہمارا جو عدالتی جو نظام ہے اس میں گو کہ تاخیر کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس میں جتنے بھی فریقین ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, نہ صرف عدالتوں کی وجہ سے بلکہ فریقین کی وجہ سے بھی. تو یہ معاملہ کوئی ہمیں کوئی جلد ہوتا ہوا اس کے اوپر کوئی چیز سامنے آئے گی, یا پھر جس طرح سے خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ کسی کے تھرو مجھے پیسہ دینے کی, رشوت دینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ پاناما کے اوپر جو ہے یہ خاموشی اختیار کر لی جائے. شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر ہتک عزت کا جو ہے مقدمہ کیا, عدالتوں میں یہ معاملہ چل رہا ہے, اور ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 140 بار عمران خان صاحب نے جو ہے وہ التوا مانگا ہے. تو اب یہ بھی کوئی ایسی صورتحال ہوگی پھر. دیکھیں ایک کیس خواجہ آصف کا بھی چل رہا ہے, اس میں عمران خان صاحب التوا مانگ مانگ کے تاریخ لے کے انہوں نے اپنا حق دفاع جو ہے وہ سلب کروا لیا, اس سے وہ محروم ہو گئے. اب ان کو آنا پڑا اور انہوں نے سٹیٹمنٹ دی, ریکارڈ کروائی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اب وہ جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ اب ہر کیس میں نہیں چلے گی. اب عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ اس پہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. کل سپریم کورٹ نے ایک شخص کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا ہے کہ اس نے 13 سال سے مقدمات بنائے ہوئے ہیں اور مقدمات جھوٹے ہیں. تو ایسے اس حساب سے جرمانہ تو بہت تھوڑا کیا گیا, وہ ایک ابھی 13 سال کی در اور 1 لاکھ. ابھی آپ سمجھیں کہ بگننگ ہے, سٹارٹ ہے.
یہ آہستہ آہستہ چیزیں بڑھیں گی، لیکن ساتھ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جرمانہ کم ہے، بھاری جرمانے ہونے چاہیے تاکہ یہ جو لوگ خام خواہ کے کیس ڈال دیتے ہیں اپنے کسی مخالف کو، کسی عزیز رشتہ دار کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو فل سٹاپ لگایا جا سکے۔ اب دیکھیں کہ یہ روایت یا روش جو سپریم کورٹ نے بنائی ہے، قائم کی ہے، یہ قائم رہتی ہے یا کہ پھر یہ کہیں فائلوں میں یا دب پھر دب جاتی شخصیت ہے؟ دیکھ کر فیصلے آئیں گے؟ نہیں، شخصیت دیکھ کے فیصلے تو ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اگر نظریہ یہ کوئی کہے ضرورت کہ جو ہے وہ زندہ انصاف ہی کا رہے گا۔ کوئی بہت اہم انقلاب آ گیا اور کسی شخصیت، یہ نہیں ہو سکتا۔ کم از کم ابھی میں 50 سال تک تو نہیں دیکھ پا رہا کہ کبھی ایسا عدالتی نظام ہمارے ہاں آ جائے گا کہ وہ شخصیت نہیں دیکھے گی، قانون دیکھے گی، حالات نہیں دیکھے گی، معروضات نہیں دیکھے گی، لیکن قانون کو اور آئین کو مد نظر رکھے گی۔ ہمارے ہاں نظریہ ضرورت ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اور اس کا امتحان بھی آنے والا ہے۔ یہ ایک المیہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اب جو ہے ریمارکس سے سخت آتے ہیں، فیصلے جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس آ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی تجزیہ کار شیخ بھٹا صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔